बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसला मलिक। नाज़रीन, कसूर किसका कितना ज़्यादा है और कौन ज़्यादा ज़िम्मेदार है, इस बहस से अगर हम बाहर निकल कर सोचें तो इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर एक बेचैनी की कैफियत है। एक ऐसा क्योस है कि जिसके बारे में हर शख्स परेशान दिखाई देता है। लाहौर से लेके इस्लामाबाद तक आज हमने देखा कि जगह जगह एहतजाज भी हमें देखने को मिल रहा है और सड़कें बंद हैं। पुलिस कारकुनों पर लाठियाँ बरसा रही हैं और कारकुन पुलिस पर पथराव कर रहे हैं। शेलिंग करके लोगों को रोका जाता है और दूसरी तरफ से पुलिस वालों को भी डंडे खाने पड़ते हैं। इमरान खान साहब ने आज इस्लामाबाद जाना था। इस्लामाबाद उनके रवाना होने के फौरी बाद ज़मान पार्क में एक ऑपरेशन किया गया और ये कहा गया कि वहाँ से हमने असला भी बरामद किया है और कुछ और ऐसी चीज़ें बरामद की हैं जिसके नतीजे में पेट्रोल बम बनाकर पुलिस पर हमले किए जाते रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर हम इस नौबत तक कैसे आन पहुँचे हैं। आज पूरे मुल्क के अंदर एक बेचैनी की इस कैफियत का ज़िम्मेदार कौन है? बेशक सियासी जमातें एक दूसरे के साथ लड़ रही हैं, लेकिन आम आदमी पिसता चला जा रहा है। पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से सवालात उठाता है कि अब हम किस तरफ बढ़ रहे हैं। क्या अनारकी की तरफ हम बढ़ रहे हैं? क्या पूरा सिस्टम लिपेटा जा सकता है? अदालतों के फैसले कोई एक सियासी जमात मानती है तो दूसरी इनकार कर देती है। फिर ये कहा जाता है कि कोई लाडला है। कभी माजी में किसी और को लाडला कहा जाता था। और साथ ही साथ वो इमरान खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म, जो अदालतों में पेश होने वाले अपने मुखालफिन के बारे में वाज़े तौर पे कहा करते थे कि ये वाहिद मुल्क है जहाँ चोर डाकू और जिसके ऊपर मुकदमा होता है वो अपने साथ लोग लेकर जाता है, कारकुन लेकर जाता है, उन पर फूल बरसाए जाते हैं और इस तरीके से वो अदालतों का और इंसाफ का मजाक उड़ाता है। आज यही काम इमरान खान साहब कर रहे हैं। जब उन्हें अदालतों में बुलाया जाता है तो उनके साथ हज़ारों कारकुन मौजूद होते हैं, उनके ऊपर फूल बरसाए जाते हैं, उनकी गाड़ी के ऊपर आगे पीछे लोग लटके होते हैं, गोया वो अदालत फतह करने जा रहे होते हैं। यानी ये माहौल अब बन चुका है जिसके बारे में अब इदारों के बारे में भी, अदालतों के बारे में भी लोग सवालात उठाने लगे हैं। और इसमें भी कोई शक नहीं कि हमारे यहाँ कुछ फैसले ऐसे आए कि जिसके नतीजे में ये लोगों को कहने का मौका मिला कि कोई किसी दौर में लाडला होता है तो कोई किसी दूसरे दौर में आके लाडला बन जाता है। फिर आखिर हम इस पूरी सूरत हाल से निकलेंगे कैसे, ये भी आज के प्रोग्राम का मौजू होगा। और साथ ही साथ इमरान खान साहब इस्लामाबाद गए, गाड़ी में बैठकर हाजिरी लगाई, वापस लाहौर की तरफ रवाना है, लाहौर पहुंचने वाले हैं। क्या ज़मान पार्क पर फिर ऑपरेशन होगा? क्या इमरान खान साहब की जो ज़मानत में तोसी हुई है, जो उनके खिलाफ वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल हुए हैं, इमरान खान साहब जब 30 को दोबारा जाएंगे तो फिर एहलियान पाकिस्तान यही मनाजर देखेंगे और फिर लॉ एंड आर्डर की सूरत हाल कैसे बेहतर होगी? कल किसी और आदमी को अगर पकड़ा जाता है तो इसी तरीके से वो अगर अपने घर के बाहर अपने कारकुन इकट्ठे करके पुलिस को रोक देता है तो फिर पुलिस एक्शन कैसे कर सकेगी? मेरे साथ मौजूद हैं अली गौर बलोच साहब, मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा हैं। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब नज़ीर लगारी साहब, मुल्क के सीनियर साफ़ी और सीनियर तज़कियाकार, मुज़म्मिल सोहरावर्दी साहब, सीनियर साफ़ी और सीनियर एंकर पर्सन, और उनके साथ शौकत यूसुफ़ी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। मुज़म्मिल साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। मुज़म्मिल साहब, ये आपने इस्लामाबाद में क्या देखा आज? इमरान खान साहब तो आइन और कानून और इंसाफ की बात कर रहे हैं। उनके तमाम जो रहनुमा हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहते हैं कि हम अदालतों के सामने अपने आप को सरनगू करना चाहते हैं। दूसरी तरफ हुकूमत का मौक़िफ़ है, पुलिस का मौक़िफ़ है कि अदालतों में ऐसे पेशियाँ नहीं होती जैसे इमरान खान साहब जाते हैं। देखिए, आपने तो माजी के बहुत हवाले दिए। खैर, माजी तो अज़लिया का कोई इतना शानदार नहीं है कि हम उस पर पाकिस्तान की अदलिया पर कोई फ़ख्र कर सकें, लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगा कि जो हमारा निज़ाम इंसाफ है वो यकसा इंसाफ के बुनियादी असूल पर कायम है। उसमें अमीर और गरीब, काला और गोरा, अरबी को अजमी, अमीर को गरीब, मकबूल को गैर मकबूल पर कोई फौकियत हासिल नहीं है। जैसे कहते हैं ऑल आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। मैं तो सादा बात करता हूं कि अगर इमरान खान को गाड़ी में बैठ के हाजिरी लगाने की इजाजत है तो फिर मराजदीन और सराजदीन को भी अपने मुकदमात में गाड़ी में बैठकर हाजिरी लगाने की इजाजत होनी चाहिए। मेरा सादा सवाल है कि अगर इमरान खान को वीडियो लिंक की सहूलत है तो फिर मराजदीन और सराजदीन को, इमरान खान साहब पॉपुलर हैं, लोग आ जाते हैं। सर, मकबूल और गैर मकबूल इंसाफ अंधा होता है। उसको इस बात से कोई गर्ज नहीं कि कोई मकबूल है, कोई गैर मकबूल है, कोई दहशतगर्द है, कोई अमन पसंद है। किसी पर 100 पर्चे हैं, किसी पर 1 पर्चा है।
अदालत को इन चीजों से कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। हमारा निजाम इंसाफ इस असूल पर कायम है कि उसने ये चीजें अपनी खातर में नहीं लानी। अगर सवाल बंदे लाकर ही मकबूलियत साबित करने का है तो फिर ऐसी जमातें ज्यादा बंदे ले आएंगी जिनकी पार्लियामेंट में कोई सीट नहीं है, क्योंकि शायद उनकी स्ट्रीट पावर इस वक्त इमरान खान से भी बेहतर हो। अगर बात बंदे लाने की हो, चाहे वो सीट एक ना जीत सकती हो, लेकिन उनकी स्ट्रीट पावर ज्यादा बेहतर होगी। कल को हम जब कलअदम तंजीमों के लोगों के मुकदमे चलाएंगे तो शायद उनकी अस्करी ताकत इमरान खान के वर्कर से की अस्करी ताकत से ज्यादा बेहतर अस्करी ताकत होगी। तो फिर मेरा मतलब इसका तो कोई एंड नहीं होगा। मैं तो ये कह रहा हूं कि क्या इस मुल्क, देखें, एक निजाम इंसाफ था जो बादशाहों का था कि शाही खानदान के लिए और इंसाफ, आम आदमी के लिए और इंसाफ। फिर इंसानियत ने तरक्की की और उसे समझ आई कि एक ही निजाम इंसाफ होगा, चाहे बादशाह का बेटा पकड़ा जाए चाहे गरीब का बेटा पकड़ा जाए, और यही इस्लाम का असूल भी है। मैं समझता हूँ अगर गाड़ी में हाजिरी लगने की इजाजत है तो फिर मराजदीन की मोटरसाइकिल पर भी हाजिरी लगेगी और किसी की साइकिल पर भी लगेगी। अदालत को चलकर मैं आता हूँ वापस आपके मुजम्मिल साहब। नज़ीर लगारी साहब, अगर सिंध में आसिफ अली जरदारी साहब को किसी मुकदमे में पेश होना पड़े, बिलावल भुट्टो जरदारी को, फलियाद तालपुर साहबा को किसी मुकदमे में पेश होना पड़े, तो क्या पीपल्स पार्टी भी ऐसे लोग या उसके पास इतने कारकुन हैं कि वो ला सके अदालत में जाते हुए अदालत से बाहर बैठ के गाड़ी में अपनी हाजिरी लगा कर वापस चली जाए? नहीं, यहाँ सिंध में तो ऐसा नहीं होता है, कभी भी नहीं ऐसा हुआ है। और यहाँ पर पंजाब में भी इस तरह नहीं हुआ है। पंजाब में माजी में तो कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती जो ये मिसाल कायम की जा रही है। और ये जो जनाब इमरान खान साहब के लिए सहूलतें हैं, ये सहूलतें इससे पहले किसी को हासिल नहीं रही हैं। और तमाम इदारे सबमिट कर चुके हैं, रियासत सबमिट कर चुकी है, रियासत अपने घुटने टेक चुकी है, इसलिए कि वो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट का लाडला है और आपके तमाम इदारे के बिल्कुल हुक्म के पाबंद हैं। और ये अब भी लाडले हैं, हमारे सिस्टम के भी और इंटरनेशनल सिस्टम के भी लाडले हैं। आपने देखा किसी के लिए, कभी किसी के लिए कोई इस तरह की आवाजें आई हैं कि जैसे जुल्म खरीदार चीख पड़ा, और जैसे ये जो ब्रेड शर्मन ने अभी 2-3 दिन पहले कांग्रेस के, अमेरिकी कांग्रेस के जो डेमोक्रेट रुकों ने, उन्होंने चीख कर कहा ये क्या हो रहा है इमरान खान के साथ। अच्छा, ये जो अपना आलमी अदालत इंसाफ को नोटिस लेना पड़ा है कि जनाब क्या हो रहा है इमरान खान के साथ। भाई, वो इमरान खान आलमी इस्टेब्लिशमेंट के एक कारिंदे हैं, मोहरे हैं, और पाकिस्तान के खिलाफ या पाकिस्तान के बारे में कोई खतरनाक ग्रेट गेम शुरू हो चुका है और आप उसका एक हिस्सा हैं। लेकिन लगारी साहब, फिर ये हुकूमत को बात समझ क्यों नहीं आ रही कि अगर ग्रेट गेम है, हुकूमत अच्छे तरीके से हैंडल कर ले। इमरान खान साहब इस्लामाबाद जाते हैं, लाहौर में ज़मान पार पर हमला कर दिया जाता है। हुकूमत कहाँ है, किधर है हुकूमत, कहाँ है, किस जगह पर है, किस शहर में है? आपको हुकूमत कहीं नजर आती है? हुकूमत का कोई वजूद है? हुकूमत इसको कहते हैं जो कोई इस्लामाबाद में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ठीक तरीके से नहीं कर सकते हैं। ये हुकूमत है। ये जिसका वजीर दाखिला जनाब राना सनाउल्लाह हैं और वजीर इत्तला जो है मरियम औरंगजेब हैं, इसको कहते हैं हुकूमत। ये हुकूमत है क्या? मुझे तो हुकूमत नहीं लग रही है ये हुकूमत इसको कहते हैं क्या? भाई, आपका पूरा सिस्टम ताकत के तमाम मराकज हुक्म के पाबंद हैं। लाडले के लाडला अब भी सब उसको रिपोर्ट करने के लिए पाबंद हैं। लगारी साहब, दूसरी राय एक और ये भी है, कुछ लोग कहते हैं कि इमरान खान साहब घेरे में आ रहे हैं, वो खुद अपने आप को साबित कर रहे हैं कि वो रियासत के कवानीन को नहीं मानते, वो अदलिया के सामने नहीं जाना चाहते, वो जत्था फोर्स बनाते चले जा रहे हैं। ये इमरान खान साहब के लिए नुकसानदेह है। हुकूमत की स्ट्रेटजी शायद ये है। नहीं, हुकूमत की स्ट्रेटजी क्या है, अदालतों की स्ट्रेटजी क्या है, सिक्योरिटी इदारों की स्ट्रेटजी क्या है? यार, हम हुकूमत की बात करें, जो लूले लंगड़े अपाहज किस्म के लोग बैठे हुए हैं जिनको हुकूमत दे दी गई है कि जी लें पाकिस्तान, ये सब कुछ तयशुदा मनसूबे के तहत हुआ ताकि पॉपुलरिटी इसकी बढ़ाई जाए और कहा जाए देखो भाई वो नाकाबिल तस्खीर है, इसको कोई तस्खीर नहीं कर सकता। यही होता है। इस तरह से दुनिया में हमारे जैसे गरीब मुल्कों में जो सियासी क़यादतें उभारी जाती हैं और जिनसे बड़े काम लिए जाते हैं, वो इस तरह तो 2 तरीके हैं ना, या तो मार्शल लॉ लगाए और कहें कि जनाब ये काम कर लीजिए, या फिर ऐसी क़यादतें भी हैं जो
ٹھیک ہے، میں آتا ہوں واپس آپ کی طرف. علی گور بلوچ صاحب، لغاری صاحب کہتے ہیں حکومت نام کی کوئی چیز ہی موجود نہیں ہے، حکومت سرنڈر کر چکی ہے، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے عمران خان صاحب لاڈلے ہیں، آپ انہیں ہاتھ نہیں لگا سکتے، عدالتوں کے سامنے وہ پیش ہوتے ہوئے بھی اپنے لشکر کے ساتھ جاتے ہیں. حکومت واقعی کہیں وجود نہیں رکھتی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں نصراللہ صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو آرڈر تھے یہ حکومت کی طرف سے نہیں تھے. بات صرف اتنی تھی کہ یہ عدالت کی طرف سے ایک آرڈر تھے اور پولیس ان کی تعمیل کروانے کے لیے گئی. یہ بلا ان کے ظاہر ہے ناقابل ضمانت وارنٹ تھے جو کہ عدالت کی طرف سے نکلے، حکومت کی طرف سے نہیں نکلے. اور آپ نے جو دیکھا کہ جو تماشا پھر لگایا گیا، جس طرح سے مطلب ہے کہ آڈیو ویڈیوز آئی ہیں، جس طرح سے یاسمین راشد صاحبہ نے مطلب ہے کہ ان کی وہ ایک فون کی ریکارڈنگ آئی سامنے کہ وہ بھائی اس کو ٹکٹ نہیں ملے گا، آ جائیں. پھر جس طرح سے پیٹرول بم جو ہیں وہ پولیس کے اوپر پھینکے گئے، جس طرح سے آج جب پولیس ناجائز تجاوزات کو ہٹانے کے لیے، اگرچہ ان کے پاس سرچ وارنٹ بھی تھے لیکن چونکہ عمران نیازی صاحب گھر پہ نہیں تھے اس لیے وہ گھر کے اندر داخل نہیں ہوئے، ناجائز تجاوزات ہٹائیں. اور آج کچھ خواتین کی ویڈیوز بھی وائرل ہوئیں جنہوں نے کہ شکر ادا کیا اللہ کا کہ مطلب لوگ اپنے زمام پارک کے لوگ ادھر اپنے گھروں میں مفلوج ہو کر رہ گئے تھے اور وہ لوگ وہ خواتین بتا رہی تھیں کہ بھائی یہ تو کوئی لاہور کے لوگ لیکن نہیں بلوچ تھے، صاحب یہ تو فائدہ کوئی کیا ہوا؟ آپ نے سڑکیں کلیئر کروا دیں، ابھی کنٹینر وہاں دوبارہ لگ گئے، پھر کیمپ لگنا شروع ہو گئے، پی ٹی آئی کے کارکن واپس دوبارہ آ گئے، سوائے اس کے کہ آپ نے لاٹھیاں برسائیں، انہوں نے آپ کے اوپر پتھر برسائے، لا اینڈ آرڈر کی صورتحال خراب ہوئی، معاملہ وہیں کا وہیں. دیکھیں وہ تو بات آپ کی ٹھیک ہے. ظاہر ہے کہ جب عدالتوں کے ذریعے فیصلے آئیں گے اور جب یہ تاثر ابھرے گا کہ بھائی یہاں پر پیٹرول بم گرانا آئین اور قانون کے مطابق ہے، یہاں پر پولیس کے اوپر پتھراؤ کرنا قانون اور آئین کے مطابق ہے، یہاں پر عمران نیازی کا عدالتوں میں پیش نہ ہونا اور قانون اور آئین سے بغاوت کرنا قانون اور آئین کے مطابق ہے، تو پھر آپ کے پروگرام میں اس طرح کی باتیں بالکل بجا ہیں آپ کی، پھر یہ تاثر تو ابھرے گا. لیکن بہرحال دیکھیں، ایک طرف وہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو توہین عدالت کے کیس میں آج بھی ان کے جو ہمارے لوگ ہیں وہ مطلب 5-5 سال کے لیے نااہل ہیں. ایک طرف خاتون جج کو دھمکیاں لگائی جاتی ہیں لیکن عدالتیں پوچھتی ہیں کہ جناب آپ 3 بجے تشریف لے کر آئیں گے، آپ 5 بجے تشریف لے کر آئیں گے، آپ کل تشریف لے کر آ جائیے گا، آپ آ جائیے گا. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو آ جائیے گا اور تشریف لے کر آئیے گا، یہ قانون اور آئین ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا ہے. عمران نیازی صاحب ایک پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے، نہ وہ پولیٹیکل مائنڈ کے بندے ہیں. وہ آپ نے دیکھا ماضی میں کیا ہوتا رہا جب ان کے پروٹیسٹ تھے، وہ بھی ایک خاص قسم کے سپانسرڈ قسم کے پروٹیسٹ تھے اور ان پروٹیسٹ کے نتیجے میں کیا ہوا؟ اسی سپریم کورٹ کے ارد گرد قبریں کھودی گئیں، اسی نیشنل اسمبلی کے جنگلوں کے اوپر شلواریں لٹکائی گئیں، اسی پی ٹی وی کے اوپر حملے کیے گئے. تو یہ تماشا کب تک رہے گا؟ یہ ملکی اداروں کے لیے لمحہ فکریہ ہے یہ چیزیں. جی ٹھیک ہے. شوکت یوسف زئی صاحب، شخص جو پاکستان کے کسی قانون اور آئین کو نہیں مانتا، جو پاکستان میں مطلب ہے کہ کسی سیاسی نظام کو تسلیم نہیں کرتا، اس شخص کو آپ نے نظام کے اوپر مسلط کیا ہے. شوکت یوسف زئی صاحب، آپ نے نظام کے اوپر مسلط کیا ہے. شوکت صاحب، یہ امپریشن کیوں ابھرتا چلا جا رہا ہے کہ آپ لاڈلے ہیں؟ آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ عدالت میں آ کے خود پیش ہوں لیکن آپ ساتھ لشکر لے کے جاتے ہیں، کارکنوں کی بڑی تعداد ہوتی ہے، پولیس آپ کو روکتی ہے، آپ رکاوٹیں اٹھا کے سائڈ پہ کر دیتے ہیں. عدالتوں میں لوگ ایسے پیش ہوتے ہیں؟ عمران خان صاحب تو اس طریقے سے پیش ہونے کے ہمیشہ مخالف رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ ہے کہ عدالت میں پیش ہوں تو تب بھی لاٹھی چارج، آنسو گیس، پیش نہ ہوں تب بھی یہی صورتحال. اب مجھے بتائیں کہ عمران خان جو ہے وہ 100 مقدمات کا سامنا کر رہا ہے، اس کی زندگی کو خطرہ ہے، لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، یہ جتنا ظلم کریں جتنا تشدد کریں لوگ اور نکلیں گے، تو یہ تو خود نکال رہے ہیں لوگوں کو. دیکھیں ہم عدالتوں کا احترام کرتے ہیں. عدالتوں نے مجھے بتائیں کہ آج کیا ہوا لاہور کے اندر، جیسے وہ گھر سے نکلے ان کو تو بیل ملی ہوئی تھی، ان کے گھر کے اوپر تو کوئی قرضہ نہیں ہے نا اس گورنمنٹ کا، نہ گھر کے اوپر کوئی الزام ہے. الزام تو عمران خان کے اوپر تھا نا، اس کو بیل ملی ہوئی ہے عدالت سے. اور جب وہ آتا ہے اسلام آباد عدالت میں پیش ہونے کے لیے
تو ایک تو یہ کہ زمان پارک میں آپریشن شروع ہو جاتا ہے اور ایسے نہتے لوگوں کو مارا ہے، اور آج ایسا بندہ مرا ہے کہ ہمارا وہ ٹکٹ ہولڈر بن رہا تھا ابھی، اور وہ ابھی شہزاد لڑکا، ابھی مجھے تصویر آ گئی، وہ فوت ہو گیا۔ وہ کل مجھے کہہ رہا تھا کہ اس دفعہ مجھے ٹکٹ میں مجھے حمایت میری کرو گے، میں نے کہا بالکل کروں گا۔ تو یہ کس قسم کے یہ نظام چل رہا ہے؟ شوکت بھائی، پولیس کا موقف یہ ہے کہ وہاں پہ کچھ لوگ جو کے پی کے سے آئے ہیں، جو کالعدم تنظیموں کے ساتھ ان کے تعلقات رہے ہیں، ان کے وہ کارکن رہے ہیں، وہ وہاں پہ موجود ہیں۔ اچھا، یہ آپ نے دیکھا ہے ان کو؟ آپ نیشنل ٹی وی کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ دہشت گرد لوگ آئے، آپ نے دیکھا ہے کسی کو دہشت گرد ایسے پکڑے؟ یہ تو کل کے جو وزیر اطلاعات ہیں، نگران وزیر اطلاعات، انہوں نے نام دیے 3 لوگوں کے، یہ وہ لوگ وہاں پہ موجود ہیں۔ رانا ثناء اللہ خود ایک کرمنل مائنڈ کا بندہ ہے، یہ اس نے بنا کے پیش کیا ہے۔ ایک بندہ تو بتا دے نا کہ یہ کرمنل تھا، ایک بندہ بتا دے کہ جس کے پاس کلاشنکوف تھا کہ جی یہ مارنے کے لیے ہمیں آیا ہے۔ یہ تو نہتے لوگ تھے، آپ نے ٹی وی پہ بھی دیکھا ہے، ملک صاحب آپ بہت سینئر بندے ہیں، آپ نے ٹی وی پہ دیکھا ہے کہ لوگوں کو پکڑ لیا، خود حوالے ہو رہے ہیں، اس کے بعد ان کو جا کے ایسے کوٹ رہے ہیں جیسے کوئی جوار یا کوئی مکئی کے وہ کوٹتے ہیں۔ یہ پاکستان کا نظام ہے یا کوئی جنگل کا قانون ہے، یا یہ رانا ثناء اللہ نے اپنا کوئی انتقام لینا چاہتا ہے؟ یہ ملک ہم سب کا ہے، پاکستانیوں کا، ٹیکس کے پیسوں سے یہ پولیس پلتی ہے۔ ان کو نہیں چاہیے کہ اس طرح نیتے کارکنوں کے اوپر اس طرح تشدد کرے، یہ پولیٹیکل کلچر نہ بنائے۔ آئندہ ہماری حکومت آئی کہ ہم بھی اس طرح کریں۔ کیا اس سے پہلے زرداری کے پیش ہونے پر، بلاول کے پیش ہونے پر کیا ان کے ساتھ کارکن نہیں آئے تھے؟ کیا مریم کے ساتھ اور نواز شریف، شہباز شریف کے ساتھ کارکن نہیں آئے تھے؟ یہ کوئی پہلے دفعہ ہے؟ لیکن خان صاحب نے اس کی مخالفت کی تھی کہ عدالتوں میں ایسے پیش ہوتے ہیں جیسے جشن منانے آ رہے ہوتے ہیں۔ میری بات سنیں، ایک ایسی حکومت اس وقت مسلط ہے جو نہ تحفظ دے سکتی ہے، نہ وہ امن و امان برقرار رکھ سکتی ہے، نہ وہ معیشت کو درست رکھ سکتی ہے۔ ان سے تو سب کچھ خطا ہے، یہ غلط ڈائریکشن پہ جا رہی ہے۔ جتنا ظلم کر رہی ہے اتنا کل سہنا بھی پڑے گا۔ یہ کوئی یہاں پہ کوئی وہ نہیں ہے کہ ہم کوئی اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں، باہر سے کوئی نہیں آئے ہم، یہ ان کا سب کچھ باہر ہے، ہمارا سب کچھ باہر نہیں ہے۔ چھوٹا صاحب ایک بریک، شوکت صاحب میں پروگرام میں شامل کروں، واپس آتے ہیں تو اس کو بھی زیر بحث لائیں گے کہ کیا کارکن جب پکڑا جاتا ہے اس پر لاٹھیاں برسانا، وہ تب اس وقت وہ کسٹڈی میں ہوتا ہے، اس کو پھر مارنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ مزمل سہروردی صاحب، یہ بڑی ویلڈ بات ہے شوکت یوسف زئی صاحب کی کہ ایک کارکن پکڑا گیا ہے، اسے پولیس پکڑ کر لے جا رہی ہے، اب نہتا کارکن ہے، اس پر لاٹھیاں برسانا انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ بالکل ہے، اگر وہ نہتا ہے، اور اگر اس نے پہلے ڈنڈے مارے ہیں پولیس کو، اور اگر اس کے پاس گلیلیں تھیں، اگر اس کے پاس آگے لڑنے کے لیے سامان تھا، تو پھر کیا ہوگا؟ سوال تو یہ ہے کہ کارکن نہتے نہیں تھے۔ ابھی شوکت یوسف زئی صاحب نے کہا کہ ایک نام بتا دیں، بھئی وہ اقبال کی تصویریں چھپی ہیں، وہ تحریک نفاذ شریعت محمدی سے رہے، صوفی محمد صاحب کے ترجمان، 12 سال قید کاٹی ہے، انہیں شیڈیول 4 میں ہونا چاہیے۔ وہ اگر وہ ان کو رہا بھی کیا ہے یا ٹی ٹی پی کے ساتھ کسی معاہدے میں ان کو رہا کیا ہے، تو آپ نے ان کو پی ٹی آئی میں شامل کر کے باہر زمان پارک کے باہر کھڑا کر دیا ہے۔ ان کی کیا ہسٹری بہت پرامن شہری کی ہے جن کو آپ نے زمان پارک کے باہر کھڑا کیا ہوا تھا؟ وہ ٹرینڈ عسکریت پسند ہیں، جن کے بارے میں جن کو حکومت پاکستان نے 12 سال جیل میں رکھا ہے، اور اب ایک معاہدے کے تحت وہ رہا ہوئے ہیں، اور ٹی ٹی پی کے ساتھ معاہدے کے تحت وہ رہا ہوئے ہیں۔ آپ وہ کہتے ہیں مجھے وزیر اعلیٰ کے پی کے محمود خان نے شامل کیا ہے اور مجھے زمان پارک بھیجا ہے انہوں نے، وہ اکیلے آئے ہوں گے آپ کے خیال میں؟ میرا مطلب ہے بعد میں ان کا ویڈیو بھی آیا ہے کہ مجھے پی ٹی آئی میں شامل کیا گیا ہے۔ تو یہی تو سب کہہ رہے ہیں کہ آپ نے دہشت گردوں کو رہا کیا ہے اور پھر ان کو اپنی جماعت میں شامل کیا ہے، اور پھر آج ان سے یہ ساری میں نہیں مانتا کوئی نہتے سیاسی کارکن 36 گھنٹے شیلنگ کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ٹرینڈ لوگ ہی پولیس اور رینجرز کا مقابلہ کر سکتے ہیں، نہتے شہری نہیں کر سکتے۔ یہ ٹرینڈ لوگوں کا کام ہے کہ اس طرح ریزسٹ کرنا، گوریلا وار کرنا۔ لگاری صاحب کی بات مزمل صاحب درست ہے نا، پھر ریاست لیٹ چکی ہے، حکومتی ادارے لیٹے ہوئے ہیں، کوئی ہٹ نہیں ہے حکومت کی۔ بالکل یہ شکست جو آپ بڑا فخر کرتے ہیں کہ انہوں نے رینجرز اور پولیس کو شکست دے دی، یہ رینجرز اور پولیس کو شکست کون دے سکتا ہے؟ ٹرینڈ لوگ جن کو ان سے زیادہ ٹریننگ حاصل ہے۔ اب ان کے مقابلے میں فوج ہی آئے گی تو ان کو شکست دے گی نا۔
یہ عام کا سول اداروں کے تو قابو میں نہیں رہے ہیں یہ لوگ. پھر آپ یہی کہنا چاہتے ہیں نا جو ہوتا ہے. آج تو آنسو گیس کے جواب میں آنسو گیس ماری گئی ہے. یہ آنسو گیس پی ٹی آئی کے پاس کہاں سے آ گئی کہ اس نے آنسو گیس کے جواب میں آنسو گیس مار دیا آج پولیس کو. ہو سکتا ہے وہ پولیس کے شیل اٹھا کے واپس پھینکتے ہوں. میں پھر کہوں گا کہ عمران خان الطاف او یار لائیو نہیں شیل اٹھا کے پھینکے. اور دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان الطاف حسین نہ بنے. الطاف حسین بھی مقبولیت کے گھوڑے پہ سوار تھا. اقبال الطاف حسین کے ساتھ بھی لوگ اس طرح نکل رہے تھے, لیکن الطاف حسین بھی قانون سے مبرہ ہو گیا تھا. اگر عمران خان بھی الطاف حسین بننا چاہتے ہیں اور اگر یہ تحریک انصاف کو ایم کیو ایم لندن بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں تو اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے, یہ ان کا فیصلہ ہوگا. وہ بھی یہی کہتا تھا کہ لوگ میرے کہنے پہ ایک میں آواز دیتا ہوں کراچی بند ہو جاتا ہے, ایک آواز دیتا ہوں تو بوری بند لاشی ہو جاتی ہیں. لوگ میرے لیے مرنے قائد کا جو غدار ہے, موت کا حقدار ہے, اور آج یہ کہہ رہے ہیں ریڈ لائن ہے عمران خان. تو یہ کیوں الطاف حسین بنتے جا رہے ہیں ایم کیو ایم لندن بننا چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے نذیر لغاری صاحب, کوئی مماثلت ہے الطاف حسین صاحب اور عمران خان صاحب میں؟ ہینڈلر اور فاؤنڈر ایک ہی ہیں. اس گمان میں نہ رہیں ہم کہ جناب ہم اصل بات نہ کریں. اصل بات یہ ہے کہ سیاسی عمل کو بے جان کرنے کے لیے ایسے لوگوں کو آگے لایا جاتا ہے تاکہ سیاست کے اندر ایک قوت پیدا نہ ہو جو باقی اداروں سے جو غیر سیاسی لوگ سیاست میں آ کر مداخلت کرتے ہیں ان کو روکنے کی بات نہ کی جائے. اب بھی یہی ہے, ان کی سرپرستی ہو رہی ہے. اور میں اس بات کو ہمیشہ سے کہہ رہا ہوں کہ لاڈلا اب بھی لاڈلا ہے, اس لیے کہ جن لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ پاکستان میں ریاست کو ایک جگہ ویپن آف دا ٹیرر جو ہے وہ صرف ریاست کے پاس ہو سکتا لے کر پھر رہے ہوں. تو کیا مطلب کسی ریاست کے ادارے نے ان کو تھما دیا ہے کہ لے جاؤ یہ شہر جا کر جب پولیس تم پر پھینکے تو تم بھی پھینکو جا کر ان کے اوپر. یہ کہاں سے آ گئے ہیں؟ اور یہ ہم نے دیکھے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ یہ جو ہے وہ ہم سنی سنائی باتیں کر رہے ہیں کیمرے کے سامنے اور اسکرینوں پر جو ہے وہ لوگ بھاگتے پھر رہے ہیں اور لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے آپ پاکستان کو اس طرف لے جا رہے ہیں. اور اس میں ذمہ دار وہ ہیں جن کے پاس طاقت ہے, جو طاقت کے مراکز ہیں, جن کے جو ادارے ہیں, جو انسٹیٹیوشنز ہیں, عدلیہ ہے, سیکورٹی ادارے ہیں, جن نے پاکستان کا تحفظ کرنا ہے, وہ ایک شخص کے تحفظ میں لگے ہوئے ہیں. اور یہ جو آئین کو نہیں مانتا, جو آئینی اداروں کو نہیں مانتا, جو کسی چیز کو خاطر میں نہیں لاتا ہے, آپ بڑھا دیں, کل کر لیں. آپ نے اگر اسی طرح سے پاکستان کو چلانا ہے تو پہلے بھی آپ ہی چلاتے رہیں, اور جو کچھ پاکستان میں ہوتا ہے وہ سب آپ کا پیدا کیا ہوا ہے. ہما آورتا ہے تو جناب یہ سب کچھ آپ کا کیا دھرایا. ٹھیک ہے علی گور, ٹھیک ہے جی میں آتا ہوں واپس. آپ علی گور بلوچ صاحب, اگر لاڈلے ہیں عمران خان صاحب, انہیں ابھی عشیرباد حاصل ہے, آپ حکومت میں بیٹھ کے پھر کیا کر رہے ہیں؟ اگر انہوں نے آپ کو اس طرح چیلنج کر دیا ہے, حکومت کو مانتے نہیں ہیں, آپ نے یہ حکومت لے کے کیا کیا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو عمران نیازی صاحب کہتے ہیں کہ میرے اوپر اتنے جھوٹے مقدمات, اصل یہ ہے کہ عمران نیازی صاحب کو پتہ ہے کہ اگر میں اپنے آپ کو قانون کے دائرے کے اندر لے کر آؤں گا تو پھر ان کیسز کے فیصلے سامنے آ جائیں گے جو کہ سچے کیسز ہیں. یہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے اوپر کوئی کرپشن کے کیسز نہ بنے. بھئی آپ کے اوپر اگر کرپشن کے کیسز نہیں بنے تو کیا آپ کے اوپر آپ نے کوئی مسجد بنائی ہے جس کا کیس بنا ہے؟ آپ کے اوپر ٹیریان والا کیس ہے جس میں پورے پاکستان کو پتا ہے کہ آپ جھوٹے ہیں اور آپ کو اس میں سزا ہوگی. آپ کے اوپر توشہ خانہ کا کیس ہے جس کی آپ نے اسلام آباد سے جعلی رسیدیں بنائیں, اور وہ رسیدیں جس بندے کی دکان سے چرائی گئی تھی اس نے آ کر پورے پاکستان کے سامنے چیخ کر کہا کہ بھائی میری تو اتنی پسلی نہیں ہے کہ میں اتنی مہنگی گھڑی خرید سکوں اور اتنے ہیرے جواہرات کے سیٹ خرید سکوں. پھر اس کے بعد آپ بتائیں جو فارن فنڈنگ کیس ہے کیا یہ جھوٹ پر مبنی ہے؟ ان میں سے کون سا ایسا کیس ہے جس میں عمران احمد نیازی صاحب کو سزا نہیں ہوگی؟ بات یہ ہے کہ کیس کا پتہ ہوتا ہے, پاکستان کے عوام کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ کون سا کیس سچا ہے اور کون سا کیس جھوٹا ہے. لیکن اب ان کے پاس ایک ہی راستہ ہے. آج بھی وہ جو جس عدالت میں گئے ہیں تو اس پہ میرا خیال ہے کہ انہوں نے وہ شاید سائن نہیں کیے اس کے رجسٹر کے اوپر حاضری کے, اس لیے کہ وہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ان کے اوپر فرد جرم جو ہے وہ عائد نہ کر دی جائے.
تو یہ بہرحال وہ کہتے ہیں نا کہ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی. بہرحال ان کیسز کو جو ہے وہ مطلب ہے ان کی ہیئرنگ ہونی ہے, اس میں ان کو سزائیں بھی ہونی ہیں. ظاہر ہے لیکن یہ علی سچے گور بلوچ کیسز ہیں. صاحب اگر آپ چاہتے ہیں بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی, آپ جانے دیتے, جتنی مرضی تعداد لوگوں کی ساتھ تھی, عدالت کے سامنے جاتی, وہاں کھڑے رہتے پرامن طریقے سے, وہاں سے واپس آ جاتے, پھر آپ کو شیلنگ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ دیکھیں نصر اللہ ملک صاحب, میں جب ایک طرف دیکھیں نا میاں نواز شریف صاحب تھے, ایک کیس میں 200 سے زیادہ پیشیاں ہیں, پھر انگلینڈ سے واپس آتے ہیں جب ان کی اہلیہ زندگی اور موت کی کشمکش میں, پھر ہم عدالتوں میں کوئی ایسی پیشی نہیں ہے کہ جس پر ہم ساتھ نہیں جاتے رہے. مریم صاحبہ کیوں, ہمارے دوسری لیڈرشپ ہے, نواز شریف صاحب ہیں, شہباز شریف صاحب ہیں, باقی سینئر لیڈرشپ ہے, لیکن یہ ماحول تو ہم نے کہیں بھی نہیں دیکھا. لوگ جاتے تھے ادارے یکجہتی کے لیے, لیکن کوئی عدالتوں کے دروازے نہیں توڑتا تھا, کوئی وہاں پر گتھم گتھا نہیں ہوتا تھا, کوئی وہاں پر اس قسم کا مطلب ہے کہ قانون توڑنے والا ماحول نہیں ہوتا تھا. پیشی ہوتی تھی اور عدالت کے اندر ایک سناٹا ہوتا تھا. پچھلی دفعہ یہ اسلام آباد گئے تو انہوں نے عدالت کے دروازے توڑے, اس دفعہ گئے تو آپ نے دیکھ لیا پھر انہوں نے کیا تماشا لگایا. اگر فون کال دے کر اگر بندے ہی بلانے ہیں تو کون سی ایسی پولیٹیکل پارٹی ہے نصر اللہ ملک صاحب جو نہیں بلا سکتی؟ اس کا مطلب ہے کسی سیاستدان کے خلاف کوئی ہیئرنگ نہ ہو. یہ نیا مطلب ہے ٹرینڈ سیٹ کرنا چاہتے ہیں, پھر کسی کے خلاف کوئی کیس نہ چلے, پاپولیرٹی پھر عوام فیصلہ کر دے پاپولیرٹی کی بنیاد پر. اس بندے کی تو جی پاپولیرٹی ہے سو کالڈ, لہذا اس کو یہ پاپولیرٹی نہیں, یہ غنڈہ گردی ہے اور یہ ہلڑ بازی ہے, یہ پاپولیرٹی نہیں ہے. مجھے یہ بتائیں کہ کیا قانون اور آئین کے فیصلے جو ہیں وہ پاپولیرٹی دیکھ کر کیے جاتے ہیں عدالتوں کے اندر؟ ٹھیک ہے. تو یہ تو پاپولیرٹی, اب الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور پاپولیرٹی کا پتہ ہوتا ہے, اگر اتنی پاپولیرٹی تھی تو ہر سیٹ کے اوپر عمران نیازی صاحب امید. جی بریک کے بعد یہی پوچھتے ہیں کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے, کیونکہ نہ پولیس ڈیوٹیاں دینے کو تیار ہے, نہ حکومت پنجاب سیکورٹی کو دینے کو تیار ہے, نہ افواج پاکستان آنے کو تیار ہیں. پھر الیکشن ہوں گے کیسے؟ اس پہ بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. شوکت یوسف زئی صاحب, اگر پاکستان تحریک انصاف ہی یہ طے کر لے کہ عمران خان صاحب اکیلے جائیں گے, کیونکہ آپ الیکشن چاہتے ہیں, ایک پرامن ماحول بن جائے, الیکشن ہو جائیں, آپ کے پاس اگر آپ سمجھتے ہیں پاپولر ہیں, آپ دوبارہ حکومت میں آ سکتے ہیں, اس کلیش کی صورتحال سے 2 قدم پیچھے اگر پی ٹی آئی ہٹ جائے تو کیا پی ٹی آئی کو فائدہ نہیں ہوگا؟ دیکھیں یہ تو ایک سازش ہو رہی ہے حالات خراب کرنے کی. اس میں کیا ہے, میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ جتنے بھی پولیٹیکل لیڈرز جو ہے نا وہ جب عدالتوں میں پیش ہوتے تھے ان کے ورکر ان کے ساتھ ہوتے تھے. کوئی نئی بات تو ہے نہیں, تو عمران خان کوئی حملہ کرنے تو نہیں آ رہا ہے نا, پیشی بھگتنے کے لیے آ رہا ہے نا. اور آپ نے اتنے 100 مقدمے درج کر لیے اس پہ, تو ظاہر ہے وہ مقدمے تو درج ہوں گے تو ورکروں کی تو محبت اور بھی بڑھے گی. اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کو جو یہ کہتے ہیں کہ جی دہشت گرد وہاں بیٹھے ہیں, یہ پولیٹیکل اگر یہ کلچر بن گیا, کل ہماری حکومت ہوگی ہم کہیں گے جی ان کے پاس دہشت گرد بیٹھے ہیں. یہ دیکھیں پولیٹیکل لوگوں کو دہشت گرد ڈکلیئر نہ کریں. اور جس طرح آپ نے ان سے پوچھا کہ کیا یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے کہ نہیں, کہتے نہیں جی ان کے پاس غلیلیں تھیں, ان کے پاس پتہ نہیں بندوقیں تھی. سارا دن آج ٹی وی نے دکھایا ہے کہ جو غریب ورکر تھے بیچارے, سویپر تک کو نہیں چھوڑا, کہتے گھڑی بھی اس سے اتار کے لے گئے, اس کے موبائل بھی چھین لیا. آپ مجھے بتائیں یہ کون سا کلچر یہ بتا رہے, آج ان کا غرور ہے تک. ٹھیک ہے شوکت بھائی, لیکن اگر مولانا فضل الرحمان جب پہنچے تھے اسلام آباد, کشمیر ہائی وے کے اوپر آپ نے ایک جگہ مختص کی کہ یہاں سے مولانا فضل الرحمان آگے نہیں جائیں گے, مولانا کے پاس بہت بڑی تعداد میں ان کے کارکن بھی تھے, اس سے آگے نہیں گئے. پاکستان تحریک انصاف یہ بات نہیں مانتی ہے, وہ کہتے ہیں ہم جہاں مرضی جائیں گے. دیکھیں ملک صاحب, پہلی بار تو یہ دیکھیں جب خان صاحب نے کہا کہ میں ہر ایک سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں کیونکہ ملک مشکل میں ہے, تو اس کا مذاق اڑایا گیا. اب یہ لوگ جو بیٹھے ہیں نا, ان کو صرف ایک عمران خان فوبیا ہو چکا ہے, وہ اس کو برداشت نہیں کر پا رہے ہیں کیونکہ سارے مل کر یہی لوگ تھے نا, ایک دوسرے کو چور چور کون کہتا تھا, آپ مجھے بتائیں. اب اتنے سینئر جرنلسٹ ہیں, آپ کو پتہ ہے زرداری صاحب جو ہے نا ان کو چور کہتے تھے, یہ ان کو زرداری صاحب کو چور کہتے تھے. تو آج یہ سارے مل گئے ہیں, کیوں مل گئے ہیں کہ یہ عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. جس طریقے سے یہ تشدد پہ اتر آئے ہیں نا, یہ کلچر جو ہے نا یہ پاکستان کے لیے نقصان دہ ہے. باقی ہم بھگت رہے ہیں اور بھگت لیں گے, ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے. یہ آئین کی وائلیشن کر رہے ہیں, اس کی دھجیاں اڑا رہے ہیں. انہوں نے 90 دن کے انتخابات ہوتے ہیں, جب بھی اسمبلیاں ٹوٹتی ہیں یہ نہیں کرا رہے ہیں, بدماشی کر رہے ہیں. پیسہ نہیں ہے, کل اب کوئی اور آ کے کل کہے گا جی پیسے نہیں ہم الیکشن نہیں کراتے, تو کیا یہ ملک نہیں چلے گا؟ تو جس طرح یہ عدلیہ کا مذاق اڑا رہے ہیں. شکر بھائی, چونکہ پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو گیا, مزمل سور وردی صاحب 30 سیکنڈ میں آپ کو حالات کس طرف جاتے نظر آ رہے ہیں؟
مجھے مزید خراب ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، کیونکہ یہ محاذرائی بڑھتی جائے گی، اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ عمران خان صاحب اب اپنے تمام کارڈز کھیل چکے ہیں، اب ان کے پاس مذاکرات میں گورنمنٹ کو دینے کے لیے کیا ہے؟ اسمبلیاں توڑ چکے ہیں، سب کچھ کر چکے ہیں۔ واٹ ہی ہیز ٹو آفر ٹو دی گورنمنٹ؟ اب وہ ان کے پاس ایک ہی چیز ہے، وہ کہیں گے میں حالات خراب کرتا ہوں، چلے میں امن لاتا ہوں۔ تو میرا خیال ہے امن پر تو مذاکرات نہیں ہو سکتے ہیں، امن حکومت اپنی ریٹ سے لے آئے گی۔ بلوچ صاحب مذاکرات ہوں گے، 30 سیکنڈ آپ کے پاس ہیں، معاملات بہتر کیے جا سکتے ہیں اس وقت؟ دیکھیں ہم سیاسی پارٹیز ہیں، یہ پہلے الیکشن کی بات کرتے تھے، الیکشن اناؤنس ہو چکے ہیں، اپلیکیشن جا رہی ہیں، تو بات تو دیکھیں نا، اصل میں یہ مذاکرات کس سے کرنا چاہتے ہیں؟ یہ مذاکرات اس اسٹیبلشمنٹ سے کرنا چاہتے ہیں جنہوں نے پہلے ان کو وزیر اعظم کی سیٹ پر بٹھایا۔ اب ان کو مطلوبہ سہولت میسر نہیں ہے، اب تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی جائیں آپ سیاسی پارٹیز کے ساتھ بات کریں، لیکن سیاسی پارٹیز تو عمران خان کے لیے RTI سسٹم بند نہیں کریں گی، سیاسی پارٹیز ان کے لیے بندے توڑ کے ان کی پارٹی میں تو نہیں بھیجیں گی۔ لہذا عمران نیازی صاحب لیول پلینگ فیلڈ نہیں چاہتے، ایک حمایتی فیلڈ چاہتے ہیں، اور تھرڈ امپائر کی ٹرم کس نے ایجاد کی تھی؟ یہی نیازی صاحب نے کی تھی، تو یہ آئندہ بھی اس ملک کے اوپر مسلط ہونا چاہتے ہیں، جو ان کا خواب شرمندہ تعبیر۔ نذیر لغاری صاحب فائنل کمنٹ آپ دے دیں، وائنڈ اپ کر دیں پروگرام کو 30 سیکنڈ میں، کیا مذاکرات ہو سکیں گے؟ کیا یہ سیاسی بحران ٹل جائے گا؟ اگر سب جو ہے اس بات پر راضی ہو جائیں کہ اس ملک کو بچانا ہے، اس ملک کو لے کر آگے چلنا ہے، اس ملک کے جغرافیے کو سلامت رکھنا ہے، اس ملک کے ایک ریاست کی جو حیت ہوتی ہے اس کو برقرار رکھنا ہے، تو ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ اور خود ریاست کے اندر موجود ادارے کیا اس صورتحال کو محسوس کر رہے ہیں؟ جس چیز کو باہر بیٹھے ہوئے بندے محسوس کر رہے ہیں کہ وہ نہیں محسوس کر رہے ہیں، لوگ نہیں محسوس کر رہے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ معاملات کو لے کر آگے جایا جا رہا ہے۔ میرے خیال میں مذاکرات ہو سکتے ہیں، ایک ٹیبل پر بھی بیٹھ سکتے ہیں، اگر نقطۂ نظر یہ ہو کہ اس ملک کو آگے لے کر جانا ہے، اگر نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے، اپنی بڑی مرضی ہے۔ بہت شکریہ نذیر لغاری صاحب، شوکت یوسفزئی صاحب، علی گور بلوچ صاحب اور مزمل سور ولی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ناظرین آج کا پروگرام تھا، انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔